हमारी तो यहाँ पे फ्राइडे की ईद है। आई बिलीव आप लोगों की पाकिस्तान से मेरी जिससे भी बात हो रही है, आप लोगों की शायद सैटरडे को ईद है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल और मंजूर करे। वो लोग जो हज पे गए हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो पीछे रह गए हैं, देखिए हर किसी में तो इस्तिताअत वैसे भी तो नहीं होती ना। तो हज तो सिर्फ उन्हीं पे फ़र्ज़ है जिन पे इस्तिताअत है। लेकिन अब देखिए कि सदके जाए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना अजर रखा है उन लोगों के लिए। जो गए हैं तो वो तो डेफिनेटली उनका अजर तो सबको पता ही है। जो पीछे रह जाने वाले हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, बाजमात पढ़ता है। लेकिन देखिए हम औरतों के लिए तो ये नहीं है ना कंडीशन, हम तो घर में पढ़ते हैं। तो फजर की नमाज आदमी जब मस्जिद में जाके पढ़ते हैं तो उस वक़्त तक बैठे रहते हैं जब तक सूरज तुलू होता है। ठीक है? तो जैसे ही सूरज तुलू होता है तब तक वो बैठे अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र करते रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक हज और उम्रे का सवाब है एवरी सिंगल डे। अल्हम्दुलिल्लाह। और रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पूरे हज और पूरे उम्रे का, पूरे हज और पूरे उम्रे, पूरे हज और पूरे उम्रे, मतलब 3 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर दे के फरमाया था कि उनको इतना सवाब मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पीछे रह जाने वाले हैं उनके लिए भी तो बहुत बहुत सी आसानियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें 9 दिन के रोज़े मिलते हैं, लेकिन अगर हम 9 के नहीं रखते तो हम हर किसी की कंडीशन फ़र्क होती है। कोई थोड़े से रख सकता है और कोई सिर्फ़ अरफ़ात का दिन का रोज़ा रखता है, तो उसके लिए भी अल्लाह सुब्हाना ताला आसानियाँ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन और कबूल और मंजूर करे, क्योंकि पिछले साल और आने वाले साल के गुनाह का कफ़ारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला जी हम सबको, आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को, अपने तमाम स्टूडेंट को, सुनने वालों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी मेहनतों को, वही बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो देखना है ना कि हमारी नीयतें क्या हैं, और कबूल और मंजूर करे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको नींद आएगी तो बिस्तर में घुस के फिर भी क्लास सुनते रहिएगा, क्योंकि मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सूरत नाहल कंप्लीट करेंगे, ताकि छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद जब हम दोबारा से आएंगे तो हम 30th पारा इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे। मेरा आपसे यही प्रॉमिस था कि हम 30th पारा करेंगे, उसके बाद वापस आके फिर हम 15 पारा जो है वहाँ से हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हमने जो नीयत की है हम उसको, उस पे अमल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे कुर्बानी के बारे में भी, तो आज हम थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि क्लास लंबी होगी, क्योंकि हमने ये सूरा ख़त्म करनी है। तो थोड़े से सवालात के जवाब जो है वो मैं आपको आसानी से दे देती हूँ कि तिरमिज़ी की हदीस है 1505 और इब्न माजा की है 3149। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था कि घर का जो सरबरा बाप है या शौहर है, अगर वो कुर्बानी देते हैं तो क्या वो सारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी हो जाती है? क्योंकि हम तो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, और बाज़ ने ये कहा कि नहीं, ये तो हर एक को अपनी कुर्बानी करनी है जो साहिब निसाब है। तो इसमें क्या डिफरेंस है और ये क्यों अब क्लियर बात नहीं समझ आती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर घर का सरबराह जो है, चाहे वो वालिद है या शोहर, वो कुर्बानी करता है और बाकी अहले खाना जो है वो साहिब निसाब नहीं है। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जैसे अगर लड़का है वो कमा रहा है, ठीक है, लड़की है वो कमा रही है, या बीवी के पास 750 तोले, सॉरी आई विश 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी है, तो वो साहिब निसाब होगी। अब 100 इतने 750 तोले होगा तो वो तो पक्की साहिब निसाब, मोहल्ले की भी कुर्बानी कर देगी। तो अच्छा जी, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अच्छा, ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान करता था, और जबकि वो उसमें सारे घर वाले शरीक होते थे। तो उस पे उलमा ने बताया कि ये हुक्म उस वक़्त के रवाज और वसाइल के मुताबिक था। वसाइल के मुताबिक था। आज के दौर में क्योंकि कुर्बानी माली इस्तात रखने वाले हर फर्द पर वाजिब है, इसलिए अगर बीवी या बच्चे
صاحب نصاب ہوں گے پہلے تھے، کیونکہ اب یہ والا قرآن جب نازل ہو رہا تھا یہ تو بالکل وہ زمانہ تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پہ، اور درمیان میں ان کے موجود تھے، جب آیات نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ ان کو بتایا کرتے تھے. تو اس وقت جو ہم پہلے تھے مسلمان، ہم سے پہلے یہود مسلمان تھے نا اپنے وقت کے، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل دی کہ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر ہادو جو یہودی بن گئے تھے، انہوں نے اپنا نام خود ہی سے یہودی رکھا تھا، حرمنا حرام کر دیا ہم نے ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر دیا. اس سے پہلے آیات میں ہم پڑھ چکے نا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا تھا کہ چربی، گوشت کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی تھی. اور کیوں حرام کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان، دیکھیں کتنا مشکل کام تھا کہ گوشت کی اتنی سی چربی بھی، کیونکہ وہ حرام تھی، ان کو وہ پوری نکالنی پڑتی تھی، پھر جا کے وہ کہیں وہ گوشت کھا سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا جو مشکل کام تھا، اب ہم تو سوچنا ہے کتنا مشکل کام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم میں نے نہیں کیا ان کے اوپر، حرام اللہ نے کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ظلم نہیں کیا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ، کہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی انہوں نے ظلم کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ نہ شکرے تھے، وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکم نہ ماننا بھی نہ شکری ہے، کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اسی کی بات نہ مانی جائے. اور ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم جب پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ حکم تو بڑا آسان ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں، چلو نماز بھی ہم نے پڑھنا شروع کر دی، چلو تہجد میں بھی الحمدللہ اٹھ جاتے ہیں، اب تو ہم نے قرآن بھی صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ہم تسبیحات بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسی چیز جو اللہ کا حکم ہے اور وہاں پہ جا کے ڈنڈی مار دیں یہ کہہ کے کہ جی میں کیا کروں، رشتہ داریاں ہیں، سسرال ناراض ہو جائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کمزور پڑنے سے بچا لے، کیونکہ پتہ ہے شیطان کا بخت اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس جگہ پہ آ کے بندے نے کمزور پڑنا ہے، اور اس کی وہی چیز کو ہٹ کرتا ہے اور اس کی وہ کمزوری کو وہ استعمال کرتا ہے، اور ہم اس کی کمزوری، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 119 میں کہ ثم، پھر ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک یقیناً رب کا تیرا رب للذین، ان لوگوں کو جنہوں نے عامل السوء، برے کام کیے، بجہالت، کتنی پیاری بات ہے، اس کو انڈرلائن کرے کہ ایک تو گناہ کیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے جہالت سے گناہ کیے، وہ جان بوجھ کے نہیں کیے، اس کو بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کر لیا نا، تو جہالت سے اس نے کیے. ثم تابو، پھر اس نے توبہ کر لی. ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے. اب یہ جہالت سے گناہ جو ہے نا، یہ آیا اتنی خوبصورت آیا ہے اور تدبر کرنے والی آیا میں سے آتی ہے کہ جہالت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری زندگی میں قرآن کھلا، ناؤ آئی انڈرسٹینڈ، الحمدللہ میری، مطلب ہم علم والے ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ جہالت پہلے والی تھی. ایک جہالت کیا ہوتی ہے؟ یہ وقتی جہالت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن وقتی طور پہ شیطان نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہم سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے. گناہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام کر لیں، اور پھر جیسے ہی ہم نے وہ گناہ کر لیا، یہ دونوں طرح کی جہالت میں آتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، فَأَصْلَحُ، اس کو 2 دفعہ انڈرلائن کریں کہ فَأَصْلَحُ، اور پھر اس نے اصلاح کر لی، توبہ کی اور پھر اصلاح کر لی. ایسے نہیں کہ توبہ استغفر اللہ 70 دفعہ تو صبح بھی پڑھ لیا تھا، شام کو بھی پڑھ لیا تو چلو جی ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ویسے عمل بھی کرتے جا رہے ہیں. نہیں، اگر آپ ایسے عمل جان بوجھ کے، آپ دیکھیں آپ نے توبہ کی اور پھر آپ دوبارہ سے ویسے کر رہے ہیں نا، تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا، اگر اس پہ اڑ کے مت کرو، اس پہ ضد میں آ کے مت کرو، پھر بہت برا ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ نے مانا بھی کہ غلطی ہوگی، آپ کو پتہ بھی لگ گیا، توبہ بھی کر لی، اور پھر کر لی، پھر کر لی، پھر کر لی، پھر کر لی.
ہاں اگر غلطی سے ہو جائے پھر توبہ کر لو، تو اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہے کہ اور جہاد بھی کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ. اصلح، اور اس نے اصلاح کر لی. انا ربک من بعدہا، اس کو بھی انڈر لائن کریں، یہ اصلاح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من بعدہا، کہ اس کے بعد لغفور الرحیم، کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 120 میں، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا. بہت پیاری یہ بھی آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم نہیں مانتے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اس کا شکر گزار نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ سزا دیتا ہے. لیکن جو اگر غلطی سے ایسے کر لیتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر اس پہ جم جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا رحیم ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، تم لوگ بہانہ کرتے ہو نا کہ میرے سے یہ ہو گیا، میرا خاندان، میرا خاوند، میرا بچہ، میرا یہ، میرا سسرال. تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کے پاس کیا تھا؟ کون ان کو تبلیغ کرنے آیا تھا؟ کس نے ان کو اللہ کی پہچان دی تھی؟ پوری سوسائٹی مشرک تھی، پوری سوسائٹی شرک کرنے والی تھی. باپ جو تھا وہ بت بناتا تھا، بچپن سے گھر میں یہی دیکھا تھا. وہ ایک بندہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا، اللہ کا دوست، وہ ایسے قانت تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی گواہی دی. یہ واحد شخص ہے، واحد نبی ہیں جن کو ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں. ان کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی اگزامپل دی کہ ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فرد نہیں تھا. امت میں تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک بندہ پوری امت کے مقابلے میں بھی اسٹرانگ تھا. اتنا بڑا، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت کی جگہ پہ رکھا. قانتاً، فرما بردار تھا، للہ، اللہ کے لیے، حنیفہ، فوکس، یکسو ہو کے. بالکل ایسے سورج مکھی کا پھول کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جہاں جہاں سورج آتا ہے نا وہ پھول واہ مڑتا جاتا ہے، بالکل ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کہاں ان کو نہیں آزمایا. اب دیکھیے اللہ نے عزت جو اتنی دی، اتنا احترام، اتنی بلند مرتبہ، اتنی محبت، وہ یوں ہی نہیں ملی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں جب بات ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے تھے. ہم لوگ جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ نور تھے وہ نور بھی تھے، وہ سب کچھ تھے، لیکن اللہ کے بندے تھے. بندہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے، اس پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب ہمیں یہ احساس ہوگا نا کہ یہ انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، اس کے بعد وہ نبی تھے، سارا کچھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، تو تبھی تو ہمیں یہ ہوگا کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی اس لیول تک جانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. آف کورس وہ والا لیول پتہ نہیں کیسے ہوگا یا ہوگا کہ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہم یہ بہانہ نہیں کریں گے کہ وہ تو نور تھے، وہ تو کر سکتے تھے، ہم تو نہیں نہ کر سکتے. ایسے وہ تو نبی تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی حکمت کو جانے کہ یہ جتنے بھی نبی تھے، جیسے جو ان کے اخلاق تھے، جو ان کے عمل تھے، جس طرح سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا، عبادت کی، دنیا میں بھی کی، گھر فیملی کے ساتھ بھی تھے، ایک ایگزامپل تھی، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، خاندان بھی تھا. کس طرح سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کس نے آ کے یہ سارا کچھ بتایا تھا؟ وہ ایک بندہ پورے لوگوں سے لڑتا رہا. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے بتوں کو انہوں نے توڑا تھا، پھر نمرود نے ان کو آگ میں پھینکنے کا جو سارا ہم نے واقعہ پڑھا. اللہ پہ توکل تھا، کیسے وہ چلے گئے آگ کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ میرا خلیل آ رہا ہے، کونو بردن و سلاما، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا. پھر امتحان پڑا، بڑھاپے میں اولاد ملی، اتنی دعاؤں کے ساتھ اولاد ملی، اور وہاں پہ امتحان آ گیا کہ چلو جی چھری پھیرو، اب اس کو ذبح کر دو. کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان لیے ان کے، اور کیسے کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات پہ سمینا و اپانا کرتے رہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے لیے دے رہے کہ دیکھو ان کو کہ وہ کیسے قانت تھے،
تو تم بہانے کس چیز کے کر رہے ہو؟ للہ حنیفہ، وہ اپنے رب کے لیے، ان کو پتا تھا کہ ان کا رب کون ہے، تمہیں بھی پتا لگ گیا ہے، اب تم کتنے قانت ہوتے ہو اور کتنے حنیف ہوتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے لوگوں وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ابھی یہ پہلا خطاب تو مشرکین مکہ کے سامنے ہو رہا تھا نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکی دور کی سورہ ہے، تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ اگر دیکھو وہ بت جو بنا کے بیٹھے ہوتے تھے وہ وسیلہ ہی بناتے تھے، وہ بتوں کو خدا نہیں کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ برساتا ہے، ان کو پتہ ہے، وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ وسیلے بناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں عطا کرے گا، اگر یہ اللہ سے دعا کریں گے تو ہمیں ملے گا، ورنہ ہمیں کوئی نہیں ملنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیا نازل فرما دی کہ میرا بندہ تو جب بھی مجھے پکارتا ہے میں تیری پکار سنتا ہوں، تجھے ایسے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، تجھے مسجد میں جانا، تجھے حرم میں جانا، تجھے مدینہ شریف جانا، جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تو ہر جگہ پہ مجھے پکار سکتا ہے، میں تیری پکار ہر جگہ پہ سنتا ہوں، کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو مشرک نہیں تھے، شاکرن، وہ شکر گزار تھے، لِأَنْعُمِهِ، اور اللہ کی نعمتوں پر، اجتباہو، تو چن لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں۔ اب یہاں پہ جو یہ ورڈ ہے نا لِأَنْعُمِهِ، یہ آتا ہے قلت کے لیے، مطلب تھوڑے کے لیے آتا ہے کہ کچھ نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو یہ انعمی کا کیوں لفظ استعمال ہوا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، بس کوشش کر سکتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، ہم کوشش کر کے وہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ورڈ سکھا دیے تھے نا، جب ہمیں میننگ سمجھ آتی ہیں تو پھر تسلی ہوتی ہے کہ اچھا اتنا شکر اس لیول کا شکر یا پاک پروردگار میں کرتی ہوں، لیکن اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، پھر بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہت پیاری دعا ہے، میں ہمیشہ پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ دیکھیں یہ اتنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے نا، شکر ہے بیسیکلی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے جب یہ دعا لے کے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو رکھ دو، قیامت کے دن میں اپنے بندے کو اس کا اجر خود ہی عطا کروں گا۔ تو بہت پیاری، اگر کبھی دل چاہے نا شکر سے دل بھر جائے تو پھر یہ ایسی دعائیں سجدے میں جا کے مانگا کرے کہ یا پاک پروردگار میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، کر ہی نہیں سکتی ہوں۔ سانس لینا وہی بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر، انہوں نے کہا میں تو ادا ہی نہیں کر سکتا، یا اللہ تیرا شکر میں کیسے ادا کروں۔ تو یہاں پہ اب دیکھیے ابھی ٹائم کیا ہے، اللہ اکبر، 10 منٹ ہے، پہلے یہ سورہ ختم کرنی ہے۔ اچھا جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ، اوکے سوری، اس کی نعمتوں پر اجتباہو، تو اس نے چن لیا اسے، وہداہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں عطا کیے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کے شکر کرنے والے بندے تھے، اور ہدایت بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کے بدلے میں عطا کی تھی، اور چن بھی اس لیے لیا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اور سیدھے راستے پر چلا دیا کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 122 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شکر کے بدلے دنیا میں بھی ان کو بہترین حسنہ عطا کی تھی، بھلائیاں عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صالحین جو نیک لوگ ہیں ان میں ہوں گے۔ تو آج اگر ہم کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اوحینا الیک،
کہ پھر وہی کی ہم نے آپ کی طرف، کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، انتبع ملت ابراہیم، کی پیروی کیجئے طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ،